अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करें होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। और जनाब, हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं ये जुनून हासिल है इश्क है कि एपिसोड नंबर 11, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। और इस एपिसोड में खुलने लगे हैं कुछ नए राज। तो जनाब, देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं ये जुनून हासिल है इश्क की आयत एपिसोड नंबर 11 की तरफ। रात लम्हा ब लम्हा गुजरती जा रही थी और वो अपने पुरतश कमरे की इस बालकनी में आंखें मीचे खड़ा दिल में लगी आग को बुझाने की नाकाम सही कर रहा था। दोनों हाथों की गिरफ्त रीलिंग पर इस कदर मजबूत थी कि हाथों की नसें उभर आई थीं, जबकि कानों में गूंजते काशिफ के अल्फाज अब भी उतनी ही अजियत दे रहे थे जितनी अजियत उन अल्फाज ने अदा होते हुए दी थी। एक गरीब बुढ़े आदमी के लिए अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, अपने मालिक के बेटे पर? क्या औकात है तुम्हारी? दिमाग पर हथौड़े बरसाती उस आवाज़ पर उसने आंखें खोली, फिर गहरी सांसें लेते हुए सीना मसलते खुद को ठंडा रखने की कोशिश की। तुम मुझे हाथ लगा कर देखो, डैड तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। वो सिर्फ तुम्हें अपना बेटा कहते हैं, जबकि असल में कुत्ते हो तुम, हमारे पालतू कुत्ते, जिससे जब चाहे जो चाहे काम निकलवाते हैं हम। जिस दिन तुम हमारी वफादारी छोड़कर हमारे खिलाफ जाओगे, उस दिन बेमौत मारे जाओगे, ये बात याद रखना। उसका तनफ्फुस इंतहाई तेज़ हुआ था। बालों को मुट्ठियों में जकड़े वह अज़ियत कम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख पड़ने लगा था। कुत्ते हो तुम, हमारे पालतू कुत्ते। काशिफ की आवाज़ लगातार उसकी समातों में गूंजती उसके ज़ब्त का शिराज़ा बिखेर गई थी। तभी तैश के आलम में उसने ज़ोरदार मुक्का दीवार पर रसीद किया था। हाथ में एकदम शदीद दर्द उठा था, लेकिन बिना इस दर्द की परवाह किए वो दीवार से सर टिकाए आंखें मूंद गया। जाने कितने ही पल तेज़ होती सांसों के साथ वो यूं ही खड़ा रहा। फिर आंखें खोली तो उनमें से छलकती सुर्खी आया हुई। तुम्हारे बाप के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर काशिफ, और उन्हीं एहसानात के बाइस तुम्हारी जान बख्श देता हूँ हर बार। लेकिन कसम खुदा की, जिस दिन उन तमाम एहसानात का बोझ मेरे सर से उतरेगा ना, उस दिन सुल्तान के कहर से छुपने के लिए तुम्हें इस पूरी दुनिया में चाय पना नहीं मिलेगी। वो तसव्वुर में काशिफ से मुखातिब हुआ था। फिर सर झटक कर इन तकलीफ दे सोचों से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। ट्राउज़र की जेब थपथपाता वो बालकनी से हटता वापस कमरे में आया था। सिंगल सीटर पर बैठकर सिगरेट केस और लाइटर निकालते हुए उसने एक सिगरेट को शोला दिखाया। फिर इस नीम अंधेरे कमरे में सिगरेट उंगलियों में दबाए उसके कश लेते हुए मिरर वॉल से बाहर गहरी होती तारीकी को घूरते ख़यालों की दुनिया में भटकते हुए कुछ पुराने शनासा से मनाज़र उसकी निगाहों के सामने उभरने लगे थे। वो मनाज़र जिन पर बरसों की धूल पड़ चुकी थी, लेकिन आज भी उसकी याददाश्त में अव्वल रोज़ की तरह वो महफूज थे। वो जहाँ ज़िंदगी बहुत हसीन थी, जहाँ लकड़ी के उस बोसीदा दरवाजे वाले घर में ऐश और इशरत ना सही, लेकिन बेतहाशा खुशियाँ थीं, हंसी थीं, खिलखिलाहटें थीं और मोहब्बतें थीं। भाई बस कर दो, अब मैं गिर जाऊंगी। वो 14 से 15 साल की बच्ची थी जो बरसती बारिश में उस कच्चे सहन में इधर उधर भागती उन तीनों भाइयों की पकड़ में आने से बच रही थी। लेकिन बिलाखिर उन तीनों ने उसे घेरे में ले ही लिया था। चेहरे पर चिपकी बालों की लटें हटाती वो अपने गिर्द तंग होते घेरे को देखती राह फरार ढूंढ रही थी। बाबा आप! एकदम वो दरवाजे की जानिब देखती चिल्लाई। एक लम्हे की देर थी, उन तीनों की तवज्जो दरवाजे की सिमत हुई और वो घेरा तोड़ती खिलखिलाती हुई फिर से भाग निकली। लेकिन बुरा हो उस कच्चे सहन का जहाँ उसकी चप्पल फिसली और वो धड़ाम से गिरी। वो तीनों जो उसकी चालाकी पर दांत पीस रहे थे उसे यूं गिरकर मिट्टी में लथड़े देखकर कहका लगाते हंसने लगे थे। लेकिन फिर उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देखे तो संजीदा होते तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े। क्या हुआ अनिया, तुम ठीक तो हो? वो 17 साला लड़का उसके सामने बैठा फिक्रमंदी से पूछ रहा था,
جبکہ دوسرے دونوں بڑے بھائی بھی پریشان سے عقب میں کھڑے تھے۔ کوہنی چھل گئی ہے، آنکھوں میں نمی بھرے انیا نے شرٹ کا بازو کوہنی سے اوپر کرتے ہوئے بازو سے دکھایا جہاں فقط ہلکی سی رگڑ لگی تھی۔ معمولی سی چوٹ ہے، زیادہ ڈرامے مت کیا کرو ڈرامے باز لڑکی۔ پیچھے سے ارسلان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ روحان بھائی سچ میں لگی ہے، گاڈ پرومس۔ انیا نے مدد کے لیے فوراً سامنے بیٹھے روحان کو دیکھا تھا۔ خبردار جو میری بہن کو کسی نے کچھ کہا تو۔ دیکھ نہیں رہے چوٹ لگی ہے اسے؟ انیا کہو تو ہاسپٹل لے چلوں تمہیں؟ پیچھے کھڑے دونوں بھائیوں کو گھروکتا وہ انیا سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، ہاسپٹل تو نہیں جانا۔ انیا کے سادے سے لہجے پر روحان نے مسکراہٹ چھپائی تھی، جبکہ ارسلان اور عدنان کا کہکہ سنائی دیا تھا۔ وہ طنز کر رہا تھا، بیوقوف لڑکی، ورنہ اتنی سی رگڑ پر کون ہسپتال جاتا ہے؟ طنز بھی نہیں سمجھتی ہو تم؟ عدنان نے اس کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ اس کی بات سمجھتے ہوئے انیا نے خفگی سے روحان کو گھورا جو شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ میں بات نہیں کر رہی آپ تینوں سے، آپ تینوں ایک ہی پارٹی سے ہو، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ حنان لالا کو آنے دو، انہیں بتاؤں گی۔ خفا سے لہجے میں کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اندر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر وہ تینوں پھر سے ہنسنے لگے تھے۔ انیا، اس تاریک کمرے میں بیٹھے سلطان کے لبوں سے خوک زدہ سا نام برآمد ہوا۔ وہ منظر کہیں غائب ہو گیا تھا، اب اس کی جگہ ایک نئے منظر نے لے لی تھی۔ روحان، تمہارے گھر سے فون آیا ہے۔ ہاسٹل میں اس کے روم میٹ ہادی نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ وہ جو کتاب ہاتھ میں پکڑے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس اطلاع پر اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے نکلا۔ چونکہ یہ ہاسٹل کالج سے متصل تھا، تبھی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو الگ سے فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس کو بھی فون کرنا ہوتا وہ وارڈن سے اجازت لے کر ہاسٹل کے فون سے ہی بات کرتا تھا۔ سب کے گھر والے بھی ہمیشہ اسی فون پر کال کرتے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کریڈل کان سے لگاتے ہوئے روحان نے پرجوش سے انداز میں سلام کیا کہ آج 5 دنوں بعد اس کے گھر میں بات ہو رہی تھی۔ ہیلو روحان، پتر جو بھی پہلی بس ملتی ہے وہ پکڑو، گھر آ جاؤ۔ دوسری جانب سے سنائی دیتی بابا کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ کیوں بابا، سب خیریت ہے نا؟ اور یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ان کی بھیگی آواز محسوس کرتا وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ حنان اور عدنان نہیں رہے پتر، مار ڈالا ان ظالموں نے دونوں کو، میرے دونوں رکھتے جگر میری آنکھوں کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے بابا نے جو خبر اسے دی تھی، اس سے 7 آسمان اس پر آن گرے تھے۔ دور آسمان پر چاند سے کھیلیاں کرتے بادل ذرا سائڈ پر ہوئے تو 14ویں کی اس چاند نے شیشے کی دیوار کے پار بیٹھے اس شخص پر نگاہ ڈالی تھی، جس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرتا آنسو بے مول ہو گیا تھا۔ حال سے ماضی تک کا سفر طے کرنا کبھی کبھار انتہائی اذیتناک ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اپنے پیاروں کے بچھڑنے کی اذیت یاد کرتا اسی جاں کنی کی تکلیف سے گزر رہا تھا جو برسوں پہلے اپنے بھائیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہوئے محسوس کی تھی اس نے۔ ظالموں نے مار ہی ڈالا دونوں کو، آج کے زمانے میں کوئی کیا نیکی کرے گا بھلا؟ کسی کی بہن بیٹی کی عزت بچانے گئے تھے دونوں، خود اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اللہ بچائے گاؤں کے ان سرداروں کے قہر سے۔ دونوں بھائیوں کو سپرد خاک کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے کسی کی آواز گونجی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچ کر کھولتے ہوئے اس نے نگاہوں کے سامنے تنی آنسوؤں کی دھندلی چادر کو ہٹا کر سامنے بنی ان 2 تازہ قبروں کو دیکھا تھا۔ پھر برابر کھڑے باپ کو کٹے شہتیر کی مانند گرتے دیکھ کر وہ ان کی جانب لپکا تھا۔ بابا، لبوں سے نکلا یہ لفظ آج بھی اتنا ہی تکلیف بھرا تھا جتنی تکلیف سالوں پہلے باپ کو قبرستان میں گرتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ ارد گرد کا ماحول ایک دم بہت گھٹن بھرا ہونے لگا تھا، لیکن پھر وہ منظر بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک نیا دن، ایک نیا منظر، کچھ نئے الفاظ اب اس کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر رہے تھے۔ بابا پلیز، آپ مجھے مت روکیے، میں اپنے بھائیوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ یہاں کی پولیس کو خرید سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن ہر کوئی نہیں بکتا، کوئی تو ایماندار ہوگا۔ میں شہر میں کسی بڑے وکیل سے بات کر کے اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ بابا کے لاکھ سمجھانے پر بھی ارسلان اپنے موقف سے نہیں ہٹا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر اجڑی بکھری ویران صورت لیے بیٹھی ان کی ماں
ساتھ ہی ڈری سہمی انیا بیٹھی تھی اور وہیں پائنتین کی جانب وہ بیٹھا تھا، چپ چاپ، بالکل گمسم۔ زندگی اچانک اتنا بھیانک موڑ لے گی، کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ بابا نے ارسلان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ پہلے 2 بیٹوں کو کھو چکے تھے، مزید کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ارسلان جوان خون تھا، یوں چپ کر کے بیٹھنا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ کیس درج ہوا تھا، سماعتیں شروع ہو چکی تھیں، لیکن مخالفین گاؤں کے سب سے امیر لوگ تھے جن کی چودراہٹ کا ڈنکا بجتا تھا۔ ہر کسی کو خریدتے وہ انہیں شکست دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن ارسلان ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کا یوں ڈٹے رہنا ان چودھریوں کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ تبھی ایک روز جب روحان اور ارسلان کیس کی سماعت سے واپس آ رہے تھے، تب ان بے رحم لوگوں نے ارسلان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کمرے میں ٹوٹی بکھری حالت میں بیٹھے سلطان کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی۔ وہ منظر نگاہوں میں جم سا گیا تھا، جہاں ارسلان کی خون میں لت پت لاش سڑک پر بے یار و مددگار پڑی تھی۔ جا کر بتا دینا اپنے باپ کو، ہمارے خلاف اگر 2-4 اور بھی ایسے سور میں پیدا کر لے گا نا تو ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ پڑے آئے دوسروں کی عزتوں کے محافظ، پہلے اپنی عزتیں اور جانیں تو بچا لو۔ اگر دوبارہ ہمارے خلاف اٹھنے کی جرت کی تو جو 4 افراد بچے ہو نا گھر کے، وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے، سمجھے؟ چودھریوں کا بیٹا نواز چودھری، جو اس سارے فساد کی جڑ تھا اور جس کے کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے حنان اور عدنان کی اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں اس سے جھڑپ ہوئی تھی، اسی نے ارسلان کے پیٹ میں پے در پہ چھرا گھونپتے ہوئے روحان کو وارننگ دی تھی۔ وہ لوگ کب کے جا چکے تھے، جبکہ روحان شل اور بے یقین سا وہاں بیٹھا ارسلان کی کھلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ اپنے جڑواں بھائی کو سینے سے لگاتے ہوئے وہ پہلی بار ضبط کھوتا ہوا اس کچی سڑک پر بیٹھا بلند آواز میں چیخ چیخ کر رویا تھا۔ انگلیوں میں تھامی آخری سانسیں لیتی سگریٹ نے اس کی انگلیوں کو جلایا تو وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو ان میں اترتے سرخ ڈورے اس کے اندر چلتی کشمکش اور اضطراب کی گواہی دے رہے تھے۔ سختی سے آنکھیں میچ کر اس نے ان یادوں کو روکنا چاہا تھا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ کوئی اور منظر اب اس کے تصور کے پردے پر لہراتا اسے مزید تکلیف سے دوچار کرنے لگا تھا۔ روحان، پاگل ہو گئے ہو تم، جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تیزی سے چیزیں بیگ میں ڈالتا جا رہا تھا جب بابا نے اسے ٹوکا۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بابا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ہم لوگ یہ گاؤں چھوڑیں، بس ابھی اسی وقت۔ وہ لوگ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ارسلان کی تدفین کر کے واپس آئے تھے، اور اب روحان کی یہ ضد۔ کہاں جائیں گے ہم اپنا گھر چھوڑ کر؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے ہمارے پاس؟ فٹ پاتھ پر رہیں گے کیا؟ وہ اس کی ایک ہی رٹ پر جھنجھلا سے گئے تھے۔ رہ لیں گے فٹ پاتھ پر، کم از کم جان تو محفوظ ہوگی نا۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا میں۔ ایک بار آپ تینوں کو محفوظ جگہ منتقل کر لوں، پھر ان سب سے اچھی طرح نمٹوں گا واپس آ کر۔ وہ لب بھیجے بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، پہلے لوگوں سے الجھنے کا نتیجہ دیکھ چکے ہو نا تم۔ اپنے 3 جوان بیٹوں کو کھویا ہے میں نے، اب تمہیں اور انیا کو نہیں کھو سکتا۔ چھوڑ دو بدلے کے انصاف کو، نہیں چاہیے ہمیں کوئی انصاف۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگے تھے اس کے سامنے۔ روحان نے بے بس سی نگاہ ان پر ڈالی، پھر نم آنکھیں لیے کھڑی اپنی ماں پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باہر سے انیا کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑتا ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکلا تھا جب انیا کو کسی کی گرفت میں پایا۔ چھوڑو مجھے بھائی، وہ چیخ رہی تھی۔ روحان اس کے تعاقب میں بھاگا تھا، لیکن وہ لوگ اس کی بہن کو ان کے گھر میں گھس کر اٹھا لے گئے تھے۔ اپنی پوری جان لگا کر بھاگتے ہوئے بھی وہ اس تیز رفتار گاڑی کو نہیں پکڑ پایا تھا جس میں قید اس کی بہن کی قسمت میں تاریکیاں بھر دی گئی تھیں۔ آہ! نواز چودھری کے بھاری بوٹ تلے کچلے جانے والے ہاتھ کی تکلیف پر روحان چیخا تھا، جب نواز چودھری کے بندوں میں سے ایک نے اس کے بالوں کو نوچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیوں؟ ہمارے خلاف بغاوت کرے گا؟ گاؤں سے اپنے ماں باپ اور بہن کو لے جا کر کہیں محفوظ مقام پر چھوڑ کر ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے واپس آنے کا ارادہ تھا نا تمہارا؟ استہزائی انداز میں کہتے ہوئے
نواز چودھری نے اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کی تھی۔ تکلیف سے کرہاتے روحان کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا تھا۔ تیرے بھائیوں میں بھی یہی بغاوت تھی جس نے انہیں قبر تک پہنچایا، لیکن باز پھر بھی نہ آئے تم لوگ۔ چلے کام کرتے ہیں، یہ کہانی، یہ دشمنی جہاں سے شروع ہوئی تھی اسے وہیں ختم کرتے ہیں۔ کسی اور کی بیٹی کو تو ہمارے چنگل سے بچا لیا تھا تمہارے بھائیوں نے، بھلے اپنی جان دینی پڑی انہیں، لیکن آج یہاں تمہاری بہن کی عزت بچانے کون آئے گا؟ کم سے نازک کلی کو جب میں اور میرے بندے نوچیں گے تو کسی کی اتنی مجال نہیں ہوگی جو ہمیں روک سکے۔ اور اگر کسی نے ایسی جرت کے بارے میں سوچا بھی تو تمہارے پورے خاندان کا حال ان کے لیے عبرت ہوگا، جس کے بعد کوئی چودھریوں کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ چودھری نواز کے لہجے میں اکڑ اور غرور بول رہا تھا، جو خود کو شاید خدا سمجھے بیٹھا تھا۔ اور اس رات، اس بھیانک رات، روحان کے لاکھ چیخنے چلانے، خود کو چھڑانے کی کوششوں کے باوجود وہ نہ تو خود کو آزاد کروا پایا تھا اور نہ ان درندوں کی درندگی سے اپنی بہن کو بچا پایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کتوں نے اس کی بہن کو نوچا تھا، اور اس تاریک رات میں اس کی چیخوں کو سن کر بھی کوئی اس کی مدد کو نہ آیا تھا۔ وہ چلا چلا کر روتے ہوئے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، لیکن وہاں سب گونگے بہرے بن چکے تھے۔ گاؤں سے دور بنے اس گودام میں اس رات صرف اس کی بہن کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ روحان حیدر جس کی فرما برداری کی، جس کی شرافت کی لوگ مثالیں دیتے تھے، اس رات اس روحان حیدر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ کسی زندہ لاش کی طرح اپنی بہن کے بے جان وجود کو اٹھائے وہ گھر تک پہنچا تھا، لیکن وہاں کچھ اور آزمائشیں بھی اس کی منتظر تھیں۔ اپنے 3 بیٹوں کی موت کے بعد اکلوتی بیٹی کی بربادی کی خبر اس کے ماں باپ سہ نہیں پائے تھے۔ تبھی دونوں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو دنیا کی ان اذیتوں سے آزاد کروا لیا تھا، اور پیچھے صرف وہ بچا تھا، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ صوفے سے نیچے قالین پر بیٹھا، سامنے پڑی میز پر سر ٹکائے، وہ جانے کس کس دکھ پر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اپنے بھائیوں کی موت پر، اپنی لاڈلی بہن کی ان اذیتناک چیخوں پر، پنکھے سے جھولتی ماں باپ کی لاشوں پر، یا اپنے اندر کے معصوم لڑکے کے بے موت مرنے پر۔ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ملال، دکھ، اذیت اور گھاؤ آج بھی اول روز کی طرح گہرے اور تازہ تھے۔ بیٹا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ اسی بھیانک رات کی طلوع ہوتی صبح میں وہ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا سسک رہا تھا، جب کسی کی بھاری آواز بہت قریب سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو کچھ دور ایک بڑی سی گاڑی موجود دیکھی۔ اس کے قریب سوٹڈ بوٹڈ سا وہ شخص شاید اس گاڑی کا ہی مالک تھا۔ کیا ہوا بچے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ شخص اب اس کے سر پر ہاتھ رکھتا پوچھ رہا تھا۔ جب بخار میں پھنک رہے روحان سے حواس قائم رکھنا محال ہوا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اسے ہوش میں آئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس عالی شان گھر میں ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ دے کر جا چکا تھا۔ اسی مہربان شخص کی دوبارہ پوچھنے پر روحان نے انہیں سب بتا دیا تھا، اور اب ان کے منہ سے یہ الفاظ سنتا وہ چونک گیا تھا۔ کیسا ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے سرسراہٹ کی مانند یہ الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ جواباً وہ پراسرار انداز میں مسکرایا۔ قریشی کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میرے بچے۔ یوں سمجھو کہ خدا نے مجھے تم سے اسی لیے ملوایا ہے، تاکہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے تمہیں انصاف مل سکے۔ قریشی کا لہجہ پرسکون سا تھا۔ سگار لبوں میں دبائے وہ کھڑکی کے پاس چمکتی دھوپ دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، سب وکیلوں کو، ججز کو خرید لیتے ہیں، اور جو بکتا نہیں اسے مار ڈالتے ہیں۔ انصاف کیسے ملے گا؟ روحان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ دنیا کی عدالتوں میں انصاف تلاش کرو گے تو عمر بھر بھٹکتے ہی رہو گے۔ اپنے وکیل بھی خود بنو اور جج بھی۔ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس پر دفعات عائد کرنے، اسے سزا سنانے کا حق بھی صرف تمہیں ہے، کسی جج کو نہیں۔ قریشی جان نے کون سی پہیلیاں بجھوا رہا تھا اسے۔ روحان نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اسے الجھن کا شکار دیکھ کر قریشی پلٹا، پھر ایک جانب بنی الماری کی طرف بڑھا
واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تم صرف تب تک کمزور ہو جب تک خود کو کمزور سمجھتے رہو گے۔ جو جتنا دب کر رہتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دباتی ہے۔ اگر دنیا سے جیتنا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا سیکھو۔ شرافت کا یہ چولا اتھاڑ پھینکو اور دنیا کو اپنا وہ روپ دکھاؤ کہ دنیا دنگ رہ جائے۔ قریشی بات کرتے کرتے رکا، ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو دیکھا، پھر ریوالور روحان کی جانب بڑھا دی۔ یہ دیکھنے میں کسی چھوٹے سے کھلونے کے مانند ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں یہ آ جاتا ہے، نہ سمجھو اس کے ہاتھ میں دنیا الٹنے کی پاور آ جاتی ہے۔ اگر تم واقعی اپنے ساتھ ہوئے ان مظالم کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو یوں رونا دھونا چھوڑ کر خود کو بدلو۔ اپنے آپ کو ایک ایسے پتھر میں ڈھال لو کہ کوئی لاکھ سر پٹک لے لیکن اس پتھر کو کوئی فرق نہ پڑے۔ خود کو بے حس بناؤ گے تو دنیا کے ساتھ چل پاؤ گے، ورنہ تم خود بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہی ایک دن بے موت مارے جاؤ گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ریوالور اس کے قریب رکھتے ہوئے قریشی اسے سوچنے کا موقع دیتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں کی جھجک کے بعد روحان نے وہ ریوالور اٹھایا تھا، اور ریوالور اٹھاتے ہی نگاہوں کے سامنے جو پہلا چہرہ آیا تھا وہ نواز چودھری کا تھا، اور یوں قریشی کی بدولت وہ ریحان حیدر سے سلطان میں ڈھلتا اپنے تمام تر مجرموں کو کیف کردار تک پہنچا چکا تھا، لیکن اس سفر میں اپنے اندر کے تمام تر جذبات و احساسات کو کھو دیا تھا اس نے۔ ماضی کا اذیتناک سفر کرنے کے بعد دل میں جب گھٹن بڑھنے لگی تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے کیب اور گاڑی کی چابی لیتا گھر سے نکل آیا تھا۔ بے مقصد سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لمحے کون سی چیز اس کے مضطرب دل کو قرار بخش سکتی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ گاڑی ادھر سے ادھر دوڑاتا، تھک کر ایک سائڈ پر گاڑی پارک کرتا اسٹیئرنگ سے سر ٹکا گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب اسے کھڑکی پر دستک کی آواز سنائی دی۔ سر اٹھایا تو وہاں ایک بچے کو کھڑے پایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شیشہ نیچے کر گیا۔ صاحب بس کچھ ہی پھول بچے ہیں، یہ خرید لیں صاحب، گھر جا کر بیوی کو دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ وہ بچہ پھول بیچ رہا تھا اور منت بھرے لہجے میں اس سے وہ پھول خریدنے کی درخواست کر رہا تھا۔ اس کی بات اور انداز پر خفیف سی مسکراہٹ نے سلطان کے لبوں کو چھوا۔ یہ پھول اس کے کسی کام کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی فقط اس بچے کی خاطر پھول لینے کا ارادہ کرتا وہ والیٹ سے پیسے نکالنے لگا۔ جب والیٹ کھولتے ہی وہاں رکھی اس تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہاتھ تھمے۔ کتنی پیاری بیوی ہے آپ کی، آپ کو تو روز پھول لے کر جانا چاہیے گھر۔ وہ بچہ بھی شاید تصویر دیکھ چکا تھا، تبھی چہک کر کہہ گیا۔ اس کی بات پر سلطان ہوش میں آیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک بڑا نوٹ نکال کر بچے کو تھمایا۔ صاحب کھلے نہیں ہیں میرے پاس، بچہ مایوس سا منہ بنا کر کہہ گیا۔ رکھ لو، سلطان نے نرمی سے جواب دیا۔ اچھا میں آپ کو یہ بکے بنا کر دیتا ہوں، بچہ خوشی سے کہتا پھولوں کو اکٹھا کر کے ٹہنیوں پر دھاگا لپیٹنے لگا۔ سلطان نرم سے انداز میں اس کا پرجوش انداز دیکھے گیا۔ یہ لیں۔ وہ اب پھولوں کا وہ بکے اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا۔ سلطان غیر ارادتاً ہی وہ پھول تھام گیا۔ پھولوں کو چہرے کے قریب لے جا کر سلطان نے انہیں سونگھا تو بھینی سی خوشبو اعصاب کو کافی حد تک پرسکون کر گئی۔ تھینک یو لٹل چیمپ۔ اس بچے کے گال کو چھوتا وہ شیشہ چڑھا گیا، پھر بکے ساتھ والی سیٹ پر رکھا تو چند لمحے پہلے بچے کے لبوں سے آزاد ہونے والے الفاظ یاد آئے۔ سلطان نے ڈیش بورڈ پر پڑھا والیٹ اٹھا کر دوبارہ سے اس تصویر کو دیکھا جس میں مسکراتا چہرہ نگاہوں کو سکون بخش گیا تھا۔ سکون۔ آنکھیں بند کیے وہ بڑبڑایا، پھر جب آنکھیں کھولیں تو گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کسی جانی پہچانی سمت میں گاڑی بڑھا چکا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس بلو برڈ کیفے میں کونے والی ٹیبل پر بیٹھا وہ اس دلکش چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے تکے جا رہا تھا، جو کبھی اپنے کولیگ سے بات کرتی، آرڈرز دیتی، آرڈرز سرو کرتی، بہت مصروف سی تھی۔ سلطان یہاں کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن یہاں آ کر ساری بے چینی، اضطراب اور تشنگی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جان سکا تھا کہ کب اس کا دلی سکون اس ایک چہرے سے جڑ گیا تھا۔ کوئی اپسرا ہو تم جو میری لاکھ کوشش کے باوجود دل میں اور زندگی میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہو۔ اس کے چہرے کو مسلسل نگاہوں کی گرفت میں لیا وہ بڑبڑایا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک ویٹر بل لیے اس کے ٹیبل تک آیا تو سلطان چونکا، والیٹ سے رقم نکال کر بل کے ساتھ رکھی۔ جب پھر سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے گاڑی میں رکھے ان پھولوں کا خیال آیا۔
کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کیفے سے نکل گیا۔ اس کا رخ کچھ دور کھڑی اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ پھول تھامے، پھر ذہن میں کوئی خیال آنے پر دوبارہ جھکا اور ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹی سی ڈائری کے ساتھ پین بھی برآمد کیا۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی کے بونٹ پر بکے اور ڈائری رکھے وہ وہاں چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ صرف 15 منٹ ہیں کیفے بند ہونے میں۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے زویا بڑبڑائی، پھر ہاتھ میں کپڑا لیے ٹیبل نمبر 5 تک آئی جو ابھی خالی ہوا تھا۔ وہاں سے چیزیں اٹھا کر ٹیبل صاف کرتے ہوئے زویا کو اچانک کسی مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا تو وہ بری طرح چونکی۔ تیزی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے متلاشی نگاہوں نے کسی کو ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن وہاں سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہم ہے شاید میرا، ضروری تو نہیں کہ یہ خوشبو بس ایک وہی شخص استعمال کرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی جب دائیں جانب کونے کی ٹیبل پر نگاہ پڑی اور وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر وہ قدرے حیران سی اس ٹیبل تک آئی تو یوں محسوس ہوا جیسے اس مخصوص خوشبو کو استعمال کرنے والا ابھی وہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ یہ کون رکھ کر گیا ہے؟ کیا وہی شخص؟ بکے کو اٹھاتے ہوئے وہ سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس خیال نے اسے جامد کر دیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے اس کے کیفے تک بھی پہنچ گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کا بکے ہوگا یہ۔ وہ بکے تیزی سے واپس رکھنے لگی تھی جب بکے میں رکھے سفید کاغذ پر نگاہ پڑی۔ بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش لیے وہ سفید کاغذ تھاما تھا۔ اس کی تہوں کو کھولا تو اندر درج تحریر واضح ہوئی۔ سنو شاہ من، تمہارے معاملے میں اناؤں کا کوئی عمل دخل نہیں، تم بس تم ہو۔ تمہیں سوچ کر دل میں دور دور تک فقط محبت جنم لیتی ہے، شکایات مرنے لگتی ہیں، ضد ہجرت کر جاتی ہے اور سکون کسی تناور درخت کی طرح روح کے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یا اللہ! اس کاغذ پر درج الفاظ اور نیچے کیے گئے وہ مخصوص دستخط کافی تھے اسے چکرا کر رکھ دینے کے لیے۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، یوں جیسے ہلنے تک کے قابل نہ رہی ہو۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ جس میں کھلے ہیں پے در پے روحان کی زندگی کے کچھ راز؟ تو جناب جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ سے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈ۔